बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मरजइयत के साथ एक बार हम फिर से हाज़िर खिदमत हैं और गुफ्तगू जो इस प्रोग्राम में चल रही है वो अहम तरीन है और ख़ास कर आज के हालात, आज के ज़माने को देखते हुए हम इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। खुशनसीबी हमारी है, हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ में मौजूद हैं अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर जो कि क़ुम ईरान में मौजूद है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अली अब्बास ख़ान साहब। आइए रूबरू कराते हैं आगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मौलाना साहब आप ये बयान करना चाह रहे थे कुछ रवायत के ज़रिए कि तक़लीद हम करें कि ना करें, तो हमने कुछ और सवालात जो हमारे ज़हन में पैदा हुए थे उसको पूछ करके आपकी बात को रोक दिया था। लिहाजा हम चाहेंगे कि आप अपनी गुफ्तगू को वहीं से फिर जोड़ दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। चंद रिवायात हैं जिससे बखूबी समझ में आता है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद की है कि हम तक़लीद करें। पहली रिवायत मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है कि जो किताब वसाइल शिया में मौजूद है, जिल्द नंबर 17 में। हज़रत फरमाते हैं, इन्ना मजारिल उमूर वल अहकाम अला ऐदिल उलमाए बिल्लाह। जो अहकाम हैं, जी जो काम हैं, उनकी बागडोर खुदावंद मुताल ने उलमा के हाथ में दी है। अच्छा। अल उमनाए अला हलालिही व हरामे, जो उसके हलाल और हराम के अमीन हैं। यानी क्या? यानी उलमा जो इस मकाम तक पहुँचते हैं, जो हलाल और हराम के अमानतदार हैं, जी हज़रत फरमाते हैं कि कामों की बागडोर खुदावंद मुताल ने इनके हाथ में दी है। अब ख़ुद इस हदीस से सीधे सीधे ये बात समझ में आ सकती है कि अगर आपको इस मरहले में आके कोई काम करना है तो किससे इजाज़त लेना पड़ेगी? उलमा से। उलमा से। तो ये बागडोर किसके हाथ में है? उलमा के हाथ में। अच्छा। या छठे इमाम बयान फरमाते हैं कि सलिल उलमा माँ जहिलता, सवाल करो उलमा से जिस चीज़ के बारे में तुम जाहिल हो। कैसे मुमकिन है कि सवाल करना जायज़ हो लेकिन उसके ऊपर अमल करना हराम हो सकता है? नहीं। यानी इमाम कहें कि सवाल करो, फिर आगे कहें देखो जो जवाब देंगे उस पर अमल नहीं कर सकते हो, तो यहाँ भाई सवाल करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? वाह। जब कहा जा रहा है कि सवाल करो, इसका मतलब ही कि जो जवाब आएगा उस पर तुम्हें अमल करना है। करना ही है। सही। फिर हज़रत आके ताकीद करते हैं, कहते हैं व इय्याका अन तस्अलहुम तअन्नुतन व तजरिबतन। खबरदार कहीं ऐसा ना हो कि उनका इम्तिहान लेने के लिए, अपनी फौकियत जताने के लिए उनसे सवाल करना। इसलिए सवाल ना करना कि बताओ कि हमें भी कुछ आता है, इसलिए सवाल ना करना कि तुम इम्तिहान लो उसका कि वो कैसा है। नहीं, तजरिबतन व तअन्नुतन सवाल ना करना। सही। फिर हज़रत एक ताकीद और करते हैं, कहते हैं व इय्याका अन तामिला बिरअयिका शैअन। खबरदार अपने नज़रिए के ऊपर अमल मत करना। देखिए, तो रिवायात में 3 मरहले बयान किए गए। पहले ये कि उलमा से सवाल करो। जी। दूसरा है कि सवाल का अंदाज़ क्या होना चाहिए, किस लिए? अमल करने के लिए, समझने के लिए। और फिर हज़रत कह रहे हैं कि देखो ख्याल रखना, अपनी नज़र के ऊपर अमल करना न करने लगना। मेरी तो इस आयत से ये समझ में आ रहा है। अब इमाम आपको रोक रहे हैं, आप नहीं रुक रहे हैं, अब आप खुद जानिए क्या कर रहे हैं। जवाब देना है आपको। जवाब देना है आपको। या एक और इमाम में 11वें इमाम फरमाते हैं, इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 10वें इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फस्मिदा फी दीनिकुमा अला कुल्li मुसिन्निन फी हुब्बिना व कुल्li कसीरिल क़दमी फी अमरिना। अगर तुम्हें दीन सीखना है तो देखो उसके पास जाना कि जिसने एक उम्र हमारी मोहब्बत में और हमारे दीन को समझने में सर्फ की है। हर एक के पास ना चले जाना, बल्कि देखना कि इसने बताया। एक उम्र सर्फ की है मसाइल को समझने में, हमारी मोहब्बत में और अमल करने में, उसके पास जाना।
آخری روایت جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ 11ویں امام کی مشہور روایت ہے کہ حضرت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وہ جو فقیہ انسان ہے، جو فقہا ہیں معاشرے کے اندر، جن کے اندر یہ صفت ہے سائنًا لنفسہ، پہلی یہ کہ اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نفس کو ہر چیز میں آ کے نہیں ڈال دیتے ہیں، مسائل دنیا سے دور رہتے ہیں، حافظاً لدینہ، دین کی محافظت کرتے ہیں، ٹھیک، دین کے مسائل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں دین کے اوپر کوئی حرف آ رہا ہے آ کے اس کو روکتے ہیں، مخالفاً لہواہ، ہوائے نفس کی مخالفت کرتے ہیں، مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا نے، ان کے مولا نے، جو امام نے جو کہا ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر کوئی فقیہ تمہیں ملے کہ جس میں تمام صفات پائی جاتی ہوں، تب تمہاری دیکھیں ذمہ داری کیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بیان کر رہے ہیں امام، بالکل جی، کہہ رہے ہیں تمہاری ذمہ داری یہاں پر ہی ہے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ یہ سوال تھا ہمارا پچھلے ایپیسوڈ جی، میں، جی، یہ سیدھا سیدھا امام جواب دے رہے ہیں، تو عوام کے لیے، یعنی مجتہدین کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو لوگ احتیاط کر رہے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، فَلِلْعَوَامِ، عوام کے لیے ضروری ہے ان یقلدوہ، کہ ایسے انسان کی آ کے تقلید کریں۔ تو اگر ایسے انسان کی تقلید کرنا ہے تو ایسے انسان کو پہچاننا بھی ضروری یہ ہے۔ شرائط، ہاں، او آئیں دیکھیں، تلاش کریں کہ جو فقہا ہے اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حفظہم اللہ جو موجود ہیں، بہرحال دیکھیں کہ وہ کس کے اندر یہ تمام شرائط موجود ہیں۔ یہ جا کے نہ دیکھیں کہ کس کا فتویٰ آسان ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ جا کے دیکھو کس نے آسان فتویٰ دیا اس کے اوپر عمل کر لیں گے۔ اور شاید یہ بھی تو نہیں ہے کہ ہم آپ کی تقلید کر رہے ہیں اور آپ کا فتویٰ اچھا لگا تو ہم ادھر چلے جائیں، نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ یا یہ نہ دیکھو کہ کہاں فقیہ کا فتویٰ تمہارے مزاج سے مل رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہاں کے غلطی کے اوپر آ جاتے ہیں، فلاں فقیہ کی ہم تقلید کریں گے، کیوں؟ ان کا فتویٰ ہمارے مزاج سے میل کھاتا ہے۔ نہ آپ کے مزاج کا کوئی اعتبار ہے، نہ ایسے فتوے کا کوئی اعتبار ہے۔ صحیح، بھئی کیا شرعی دلیل ہے کہ آپ اس فقیہ کی تقلید کر رہے ہیں کہ جو آپ کے مزاج کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر رہا ہے؟ چھوڑیے، آپ کا مزاج، آپ کا دل اور آپ کی جانکاری سب کچھ نہیں معیار ہے۔ معیار یہ ہے کہ اس کے اندر یہ شرائط موجود ہیں جو امام نے بیان کی ہیں یا نہیں۔ صحیح، اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ تقلید سے پہلے تقلید کر رہے ہیں، تقلید سے پہلے تک، پہلے تقلید کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، بھائی آپ کو پہلے یہ طے کرنا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا میں فلاں ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، کہا کیوں؟ کہا کیونکہ ان کی آواز بہت اچھی ہے۔ اچھی ہو، اچھا اگر ایک ڈاکٹر کی آواز خراب ہے تو آپ نہیں دکھائیں گے؟ کیا ربط ہے؟ آپ کو ان کا فتویٰ اچھا لگ رہا ہے، اس سے کیا ربط ہے؟ یہ دیکھیے کہ وہ فقیہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر فقیہ ہے تو اپنے زمانے میں جو فقہا موجود ہیں ان میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو کہ ہم جس بات کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ زیادہ خدا کے حکم سے نزدیک ہو سکتی ہے، زیادہ خدا کی بات ہو سکتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں ان باتوں کو اور آگے تقلید کے چیپٹر میں کبھی کبھی جو ہے وہ غلط راستے کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تقلید ہوئی ہے، روایات اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ تقلید کرنا چاہیے، عقلی دلائل بھی اس بات کے اوپر موجود ہیں کہ تقلید کرنا چاہیے۔ اب بھی اگر وہ حضرات کہ جو تقلید کے مخالف ہیں، میں نے شروع میں کہا کہ ہم سے دلیل نہ مانگیے، آپ دلیل دیجیے، آپ دلیل دیجیے، آپ تقلید کے مخالف ہیں، آپ دلیل لے کے آئیے کہ بھئی فلاں امام نے کہا کہ تقلید مت کرو، ولو ہمارے پاس عقلی دلیل موجود ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ اچھا میں ان کی طرف سے دلیل دوں اگر آپ کو، یہ تاکہ ایک جواب بھی پہنچے کہ جو بھی روایت آئی زیادہ تر راوی ہیں کہ امام نے یہ کہا، امام نے یہ کہا، ایسے بھی راوی ہیں اکے کی پیاز مکے میں کھانے والا جنتی ہو جائے، جھوٹی روایت بھی ہے۔ تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ امام کے بعد ایک انسان جو پڑھا لکھا ہے، ٹھیک اس طرح سے ایک بادشاہ کے گزر جانے کے بعد جو صاحب حیثیت بڑا بیٹا جو ہوتا ہے وہ سب پہ اپنا دھوس جما کے رکھتا ہے، تو ایک امام کے چلے جانے کے بعد ایک انسان پڑھا لکھا ہے، امام سے ہی علم حاصل کیا، لیکن اب اپنا دبدبہ بنانے کے لیے ایک سے ایک روایت نکل دی، بھائی تقلید کرو، امام نے یہ کہا، ایسا کرو ایسا کرو، تم لوگ ہمارے انڈر میں رہو، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا وہ گلے میں پھندا دے کے کدھر بھی گھماؤ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ خود اس بات کو سمجھنے کے لیے مجتہد بننا پڑے گا، خود اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ روایت جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں صحیح یا غلط، مجتہد بننا پڑے گا۔
یعنی اگر کسی کو اجتہاد کی مخالفت کرنا ہے تو اس کو بھی مجتہد بننا پڑے گا. او بھئی آپ کیسے کہیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط؟ کس معیار پہ کہیں گے؟ مقلد نہیں کہہ بھائی سکتا. فی الحال تو یہ روایات ہے جو مجتہدین پیش کر رہے ہیں. ہوں اب آپ ان روایات کو رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ بنائی ہوئی روایتیں ہیں، تو ٹھیک ہے، آئیے ثابت کریے تاریخی اعتبار سے، اور اپنے اعتبار سے آپ دلائل لا کے پیش کریے، روایات کو پیش کریے. تو جو روایت کو نہیں سمجھتا، عربی گرامر سے واقف نہیں ہے، ہوں ٹرانسلیشن اور ترجمہ دیکھ کے آ کے اپنا کام چلا رہا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو جرأت دیتا ہے کہ مجتہدین کے خلاف آگے کتاب لکھ کے دنیا میں بانٹے؟ اچھا ٹھیک ہے، مجتہد نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہے، اور ہمارے ایک مجتہد ہوا، ایک عالم ہوا، ہو سکتا ہے وہ بھی مجتہد بنے، لیکن ابھی وہ اس حیثیت پہ نہیں ہے. ہم سے انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا ہے جو اس معاملہ ٹھیک ہے نہیں. ٹھیک نہیں ہے تو دلیل کے ساتھ بات کریں نا. تو آپ یہ ہم سے نہ کو جا کے اس سے بات کرو. نہیں، میدان محشر میں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ایک کہہ سکتے. مجتہد نے یہ کہا اور ہمارے عالم نہیں، نے، آپ مجتہد چھوڑ دیا، آپ علم کے اعتبار سے آ کے تولیے کس کا بھلے علم بھلے ہی زیادہ ہے. وہ ہمارا باپ ہو. کوئی بھی ہو، اچھا. کوئی بھی ہو بھائی، دینی مسائل میں آپ لا کے یہ کہیں گے کیونکہ ہمارے ابا جان نے یہ کہا تھا اس لیے ہم نے یہ کیا. ابا جان نے کہا تھا نماز نہ پڑھنا، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ واجب ہے، پڑھیں گے. واجب پڑھیں گے. جیسے بعض اوقات معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لڑکیاں آ کے کہتی ہیں ہماری امی کو نہیں پسند ہے کہ ہم پردہ کریں. اچھا، امی کو نہیں پسند ہے، معصومین کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ تو کس کی بات مانیں گے اگر آپ دونوں میں ٹکرا جائے گی بات؟ یعنی وہی بات کہ اطاعت اگر والدین معصوم کی باتوں سے بات سے ٹکرا جائے. ٹکرا جائے تو اطاعت والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اطاعت معصوم کے آگے کسی کی اطاعت نہیں چلتی، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو. اب اگر آ کے کوئی ماں باپ اپنے بچے سے یہ کہیں کہ تقلید مت کرنا، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. کیونکہ ایک طرف معصوم کہہ رہے ہیں تقلید کرو، ماں باپ کہہ رہے ہیں تقلید نہ کرو. تو بہرحال اب فیصلہ خود ہمارے ناظرین کے ہاتھ میں کہ معصوم کی بات پہ عمل کرتے ہیں یا ماں باپ کی بات پہ عمل کرتے ہیں. بھلے ہی ماں باپ ناراض ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، ان کو راضی کر لیجیے. نہیں، راضی بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ غلط چیز پہ ناراض ہو رہے ہیں. جی اچھا. غلط چیز پہ ناراض ہو رہے ہیں، کوئی راضی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح حدیث ہے، لا طاعت للمخلوق، لا طاعت للمخلوق فی امر الخالق، فی معصیت الخالق. خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، چاہے کچھ بھی ہو. وہ باتیں جو خالق سے ٹکرا رہی ہیں وہ ہم مخلوق کی نہیں مانیں گے، مخلوق نہیں مان سکتے، چاہے ہماری ماں ہو چاہے باپ ہوں. کوئی بھی ہو. چلیے بہت بہتر. ناظرین، مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو ماں باپ کی محبت سے یا ان کی باتوں سے دور کریں، مقصد یہ تھا کہ علم آپ تک پہنچ جائے. گفتگو اب اس مرحلے میں لانا چاہتے ہیں کہ ایک مجتہد، ایک فقیہ، مطلب اس حیثیت تک پہنچنے کے لیے کون کون سے علوم، کون کون سے علم کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا؟ بہرحال یہ گفتگو ہے اور جی شاید ہمارے ناظرین کے لیے بھی دلچسپ گفتگو ہو. انشاءاللہ. کیونکہ کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی کیا کرتے ہیں کہ مجتہد بنتے ہیں؟ وہ کون سے مراحل ہیں، وہ کون سے اسٹیج ہیں جو آدمی طے کرتا ہے اور طے کرنے کے بعد کیا بنتا ہے؟ مجتہد بنتا ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ ایک گلاس پانی کی طرح ہے کہ کسی نے بھی اٹھا کے پی لیا وہ مجتہد بن گیا. دیکھیے، تقریباً 17 سے 18 علم ہیں کہ ایک مجتہد کو حاصل کرنا پڑتے ہیں. 17 سے 18. اور ہر علم میں اس کو اس مرحلے تک پہنچنا چاہیے کہ وہ اپنی نظر بیان کرے. اپنی نظر مطلب اپنا خیال؟ نہیں، یعنی اپنا، یعنی جب وہ آ کے اس علم میں آ کے تھیسز لکھ رہا ہے تو جو اس کی نظر ہے اس میں آ کے بیان کرے کہ میری نظر میں اس طرح سے ہونا چاہیے. یعنی ڈاکٹریٹ کے بعد والا مرحلہ. ہر علم میں اس کو یہاں تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان کئے سال میں ڈاکٹریٹ کرتا ہے؟ 5 سال تو لگے گا. 5 سال لگے گا، وہ بھی کب؟ جب اس کی پڑھائی ایک اعلیٰ درجے تک پہنچ چکی ہوگی. جی اگر آپ بچپنے سے آگے جوڑیے گا 5 سال کی عمر سے تو کم سے کم اس کو 20 سال پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ انسان 20 سال پڑھنے کے بعد ایک سبجیکٹ میں آ کے کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹریٹ کرتا ہے. صحیح ہے. اور پھر مجتہد آ رہا ہے 15-16 سبجیکٹ میں آ کے ڈاکٹریٹ کر رہا ہے. واہ. پھر آ کے ہم سے سوال کیا جاتا ہے بڑی لمبی پڑھائی ہے آپ کی، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. تو معلوم ہے ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہاں تو معجزے ہو رہے ہیں کہ 20 سال میں
کئی سبجیکٹ میں آ کے ڈاکٹریٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ بڑا مشکل ہے. عام انسان کسی ایک سبجیکٹ میں کر رہا ہے. اب میں وہ سبجیکٹ کے اوپر دھیرے دھیرے 2-4 پہ اشارہ کرتا ہوں جتنا ہمارے پاس وقت ہے اور فرصت ہے. جی اگر باقی بچے کی بات تو انشاءاللہ انشاءاللہ کل. دیکھیے، مجتہد کا کام قرآن اور روایات سے ہے. ٹھیک ہے. قرآن اور روایات عربی زبان میں ہے. پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں، ہمیں پاس 2 طرح کی عربی ہے، جس طرح کی 2 طرح کی اردو ہے. ایک اردو ہے جناب غالب کے زمانے کی، اور ایک اردو ہے آج کی عام زبان جس میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے کہ میری زبان جو ہے وہ ناظرین نہیں سمجھ پاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سر بھائی کے اوپر سے چلی گئی. ہاں، کیوں جی نہیں، بات نہیں سخت تھی، جی الفاظ سخت تھے. جی. شاید میں ان الفاظ کو صحیح سے نہیں استعمال کر پائے گی جو پبلک جن سے مانوس ہے، ہوں جن کو روز استعمال کر رہی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا شاید پچھلے پروگرام میں کہ الفاظ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے ان کا معنی چینج ہوتا جاتا ہے. چینج ہوتا ہے. صحیح. کچھ الفاظ جو ہے وہ کوڑے دان میں چلے جاتے ہیں، یوز ہونا بند ہو جاتے ہیں. کچھ نئے الفاظ آ جاتے ہیں معاشرے کے اندر، تو یہ بالکل. لغت چینج ہوتی جاتی ہے. صحیح صحیح. اب آپ دیکھیے مجتہد کا کمال. مجتہد 1400 سال آج کے زمانے میں بیٹھ کر اس عربی کو سیکھتا ہے کہ جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے. آج کی عربی کے اعتبار سے گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے. پڑھنا جیسے الگ ہے. لفظ اجتہاد کے بارے میں بات کی تھی، بھئی لفظ اجتہاد معصوم کے زمانے میں الگ معنی میں استعمال ہوتا تھا، آج الگ معنی میں استعمال ہو رہا ہے. بالکل. اسی طرح ہر روایت میں، ہر آیت میں آ کے غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ آیت جب مکے میں نازل ہوئی، یہ آیت جب مدینے میں نازل ہوئی، یہ روایت جب مدینے میں امام نے ارشاد فرمائی، تب اس وقت اس کا کیا معنی تھا، اور کیسا ماحول جی. تھا، کیا چیزیں تھیں. ہوں. اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ایک عربی گرامر سیکھنا پڑتی ہے. او. اس عربی گرامر میں خود 14 علم ہیں کہ کم سے کم 5-6 میں اس کو بہت ہی عالی مقام تک پہنچنا پڑتا ہے. لغت ہے، ایک میں 14 اور سب میں پھر آپ ابھی وہ ایکسپرٹ تو ہوئیے. 15-16 ہیں، وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آئیں گے. اور ہم مخالف بنے ہوئے. میں ایک واقعہ بیان کروں جی کہ شاید ایک حد تک کہ مجتہد کی جو ہے وہ اہمیت روشن ہو جائے میں ناظرین ضرور. کے لیے. آیت اللہ گل پائگانی ہاں. بڑی شخصیت ہیں بہت. جنہی نے امام خمینی علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ جنازہ پڑھائی. پڑھائی تھی. جی ہاں. وہ بیمار ہوئے تو ان کو لے کے لندن گئے، اچھا. کیونکہ اس وقت ایران میں اتنی فیسلٹی نہیں تھی کہ ان کا وہاں علاج ہو پاتا. نیا نیا انقلاب آیا تھا، جنگ ہو رہی تھی. تو جب وہاں گئے اس وقت ان کی عمر تھی 88 ایئرس جب ان کو وہاں لے گئے. یہ واقعہ میں نے ان کے لڑکے سے سنا ہے، یعنی بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اچھا یعنی اچھا. میں نے ان کے فرزند سے سنا ہے اور جو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. جی. اب اگر بیچ میں کوئی راوی جھوٹا ہے تو وہ میں ہو سکتا ہوں، باقی جو ہے وہ سلسلہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے والد کو وہاں لے کے گئے اور ہاسپٹل میں ہم نے ایڈمٹ کیا تو ایک مسیحی ڈاکٹر میرے پاس آیا، کرسچن. جی. اس نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ کے والد ہیں ٹھیک ہے آپ کے باپ ہیں، 88 سال یہ جی چکے ہیں. اچھا. اب آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے ایک الگ پلین کے ساتھ جو ہے آپ ایران سے ان کو یہاں لے کے آئے ہیں، اتنے دن یہاں رہیں گے ہاسپٹل میں، اتنا ان کے اوپر خرچہ ہوگا، کیا ضرورت ہے، شاید 1-8 سال اور زندہ رہیں، وہیں لے جا کے رکھیے، کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہیں آپ. اچھا. کیا کہا انہوں نے؟ ان کے بیٹے کا نام ہے جواد. اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں بھی تمہیں جواب نہیں دے رہا ہوں، تمہاری جو ذمہ داری تم کرو، تم ان کا علاج کرو، اگر کبھی ایران آنا تب میں تمہیں سوال کا جواب دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، بات آئی گئی ہو گئی. اتفاق سے چند سال کے بعد ایران میں کوئی کانفرنس تھی اور وہ آیا. وہ آیا. اچھا. اچھا اس کو بھی یاد تھا. وہ جب تہران آیا تو اس نے ان کو فون کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گاڑی بھیج رہا ہوں، تم قم آ جاؤ. اس نے کہا یہ قم کہاں ہے؟ جی. کہا میں جہاں رہتا ہوں تم قم آ. کہا ٹھیک ہے. گاڑی بھیج دی، انہوں نے قم آیا. یہ اس کو لے کے گئے فیضیہ. فیضیہ یونیورسٹی ٹائپ کی ایک جگہ ہے بہت بڑی، تقریباً وہاں 1-1.5 لاکھ جو ہے طالب علم اسٹوڈنٹ اس وقت پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ. جس میں سے تقریباً شاید 20,000 جو ہے وہ دوسرے ممالک سے ہیں اوہ. کہ المصطفیٰ اسی کا ایک حصہ ہے. تو خیر وہ اس زمانے میں لے کے آیا. جب وہ لے کے آیا ڈاکٹر اس کو، ڈاکٹر کو کہا چلو فیضیہ لے کے گیا انہیں. فیضیہ میں اس نے دیکھا وہ ایک دم صبح کے ٹائم لے کے پہنچا انہیں، اذان ہو رہی تھی، نماز ہوئی، اس کے بعد وہ گیا تو دیکھا کہ جتنے کمرے ہیں سب میں لائٹ جل رہی ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں، بعض جگہ درس شروع ہو چکا ہے. کئی گھنٹے لے کے ان کو وہاں وہ گھوما، اچھا. خوب اس کو صحیح سے دکھا. اس نے کہا بھائی یہاں بہت عظیم جگہ ہے، بہت پڑھائی ہو رہی ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، صحیح. بڑی ریسرچ ہو رہی ہے،
بڑی بڑی لائبریریاں ہیں. ہوں. اس کو تعجب ہوا دیکھ کے کہ بھئی اتنا سب کام ہو رہا ہے. کہا دیکھ لیا؟ کہا دیکھ رہے ہو جتنی محنت ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ اتنی محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک انسان میرے باپ کی طرح بن کے نکلے. جواب اب دیا. اب دیا. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ کتنے لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر لوگ پڑھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کتنے مجتہد ہیں؟ چند ہے. شاید 10 ہوں گے جن جی کی آپ تقلید کر سکتے ہیں. مراجی کتنے ہیں؟ صحیح. آپ گنیے 10 سے زیادہ نہیں ہوں گے. بالکل. ٹھیک ہے. یعنی کیا؟ یعنی اتنا سخت مرحلہ ہے. یعنی کوئی دنیا کی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جہاں لوگ اتنی مشکل سے آگے ڈگری پاتے ہوں. آپ آکسفورڈ میں چلے جائیے تو شاید 80% لوگ وہاں سے ڈگری لے کے نکلتے ہیں. صحیح بات. یہ عجیب یونیورسٹی کہ جہاں 1% سے بھی کم ہے. 1.5 لاکھ میں 10. آپ ایک بار وجہ یہ نہیں کہ پڑھا نہیں رہے, وجہ یہ کہ راستہ بڑا سخت ہے کہ جس میں ایک علم کے بارے میں اس کو آگے اتنی ریسرچ کرنا ہے, اس مقام کے اوپر اس کو آگے پہنچنا ہے کہ وہ آگے سمجھے کہ بھئی یہ جو روایت آئی ہے خدا کے نزدیک میں آگے معنی کر رہا ہوں کہ اس کا معنی ہے کیا. کیونکہ مجھے خدا کو کل جواب دینا ہے. کل خدا میرے آ کے مجھ سے پوچھے گا کہ بھئی قبلہ آپ نے اس روایت کا یوں ترجمہ کیا, کیوں کیا؟ اور ہم بڑی آسانی سے آگے قرآن کا ترجمہ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ تو مجتہد غلطی کر رہا ہے. اور انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا کہ آج ہماری ذمہ داری کس طرح سے تقلید کے اوپر عمل کرنا ہے. تو یہ ایک علم ہے جی کہ جس کو کہا جاتا ہے عربی گرامر. ہوں. عربی گرامر کے بعد باری آتی ہے علم منطق کی. ٹھیک. فقی کے لیے ضروری کہ وہ لاجک جانتا ہو. اور اگر ہمارے فقہا کو, یہ میرا دعویٰ ہے بغیر دلیل بھی نہیں ہے, اور اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی اس دعوے کی دلیل بھی چاہے تو بہت آسانی سے میری ای میل آئی ڈی سب کچھ اس کو فیس بک پہ مل سکتی ہے, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے مجتہدین جی جو لاجک پڑھتے ہیں وہ آپ کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی کے لاجک سے لا کے ملا سکتے ہیں. لاجک کو کیا کہتے ہیں؟ منطق, علم منطق. اچھا. جو آج کل ہماری یونیورسٹی میں جس کو کہا جاتا ہے لاجک, جی ٹھیک یہ ہے. باقاعدہ کہ علم پڑھایا جاتا ہے. پوری دنیا کی تقریباً عام تر یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے. جو وہاں ٹیچرز پڑھا رہے ہیں آپ ان میں سے سب سے بہترین کو چن لیجئے, اور ہم اپنے سب سے بڑے فقی کو نہیں, جو چھوٹ ابھی بہت زیادہ شاید اس کی تقلید نہیں ہو رہی ہے لیکن ہاں پڑھا لکھا شخص, جی ٹھیک ہے. دونوں کو آپس میں بیٹھال دیتے ہیں, تھوڑی دیر آپس میں گفتگو کریں, دیکھیں کس کے دلائل زیادہ بہتر ہیں, کون زیادہ پڑھا لکھا ہے, کون زیادہ سمجھدار ہے. میں بھی ان واقعات کو یہاں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ بہرحال وقت محدود ہے, دوسری باتیں بیان کرنا ہے کہ جب ہمارے علماء دوسرے علم میں آ کے گفتگو کرتے ہیں تو کس طرح سے آگے جب وہ بیان کرتے ہیں تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ نہیں یہ انسان کتنی عظمت رکھتا ہے, کتنا عظیم ہے. تیسرا علم جو فقہا کے لیے ضروری ہے وہ آگے سیکھیں وہ ہے علم اصول. کہ علم اصول میں کافی عرصہ لگتا ہے سیکھنے کے لیے. دیکھیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ روایات آپس میں ٹکراتی ہیں, صحیح. یہ ہمیں پتہ ہے کہ آیات اور روایات آپس میں ٹکراتی ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے کہ روایات کا معنی نکالنے کے لیے ہمارے پاس کچھ خاص قانون ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کے لیے ایک علم بنایا گیا ہے جس کا نام ہے علم اصول. آپ کو پتہ ہے ایک طالب علم جب علم اصول کے در سے خارج میں پہنچتا ہے, جی علم اصول کے در سے خارج میں پہنچتا ہے نہیں کیا, یعنی اس مرحلے کے اوپر پہنچتا ہے کہ اب وہ ریسرچ کرنا شروع کر رہا ہے. اس سے پہلے جو اس نے 8-10 سال پڑھا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, یعنی 8-10 سال پڑھنے کے بعد اب وہ اس لیول کے اوپر آ کے پہنچتا ہے کہ اب وہ آ کے ریسرچ کرے اور اپنی نظر قائم کرے کہ بھئی اگر دو روایتیں آپس میں ٹکرا گئیں تو کس طرح سے ہم اس کا علاج کریں گے, اس روایت کو مانیں گے, اس کو مانیں گے, کیا کریں گے. تب اس کو کم سے کم 4 سے 5 سال لگتے ہیں کہ وہ آ کے محنت کرے اور کس طرح سے آ کے اس علم کے اوپر اس علم کو حاصل کرے. تو یہ ایک علم ہے. تیسرا علم ہے علم اصول. چوتھا علم جو فقی کو آ کے سیکھنا ہے اور اس کو صحیح سے اس کو سمجھنا ہے وہ ہے قواعد فقہیہ. قواعد فقہیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہمارے پاس فقہ میں کچھ قانون ہیں, کچھ قاعدے ہیں جو روایات سے ہٹ کے ہیں. یعنی کہ یہ روایت ہے لیکن روایت میں اور ان قوانین میں تھوڑا سا فرق ہے. اچھا. یہ روایت جو آتی ہے وہ ایک چھوٹے سے مسئلے کو آ کے بیان کرتی ہے. مثال کے طور پر روایت آ کے بیان کرے گی کہ بھائی
آبکر کی مقدار اتنی ہے۔ روایت آگے بیان کرے گی بھی فلاں 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 چیز نجس ہے۔ روایت آگے بیان کرے گی کہ مثال کے طور پر رکوع میں یہ ذکر کہنا چاہیے، تو روایت آگے کسی ایک چھوٹے سے مسئلے کو بیان کرتی ہے۔ صحیح۔ لیکن ہمارے پاس بعض روایات ہیں جو پورے قانون کو آگے بیان کرتی ہیں، ایک قاعدے کو آگے بیان کرتی ہیں۔ جی۔ ان قواعد کو علماء نے آ کے ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے قواعد فقہیہ، اچھا۔ فقہی قواعد، جو تقریباً 100 سے اوپر ہیں، 100-150 ہمارے پاس قاعدے ہیں۔ البتہ جو اور ہیں اس کو چھوڑ کے، یعنی جو مشہور قاعدے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ایکسپرٹ ہونا چاہیے اس میں بھی۔ ایک ایک قاعدے کے اوپر آ کے وہ ریسرچ کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ قاعدے لا تعاد ہے، قاعدے لا ضرر ہے، قاعدے ید مسلم ہے، قاعدے سوق مسلم ہے، علام عاشا قاعدے لا ضرر ولا ضرر جو بھی ذکر کیا۔ تو یہ مختلف قاعدے تقریباً 150 سے اوپر ہمارے پاس قواعد ہیں۔ فقی آتا ہے جو انسان فقی بننا چاہ رہا ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو اس مقام تک پہنچنا چاہ رہا ہے، ایک ایک قاعدے کو آ کے اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، ایک ایک قاعدے کے اوپر۔ اگر ایک قاعدے کے اوپر ریسرچ کرنے کو اس کو 1 ہفتہ لگے، تو آپ بتائیے وہ 150 قاعدے کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے تو اس کو کتنا زمانہ چاہیے؟ کم سے کم 3 سال تو چاہیے، کیونکہ ایک سال میں تقریباً 50 ہفتے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے یہ لوگ صرف 4 گھنٹہ ہی سو پاتے ہیں مشکل سے۔ تو اب یہ جو کام کر رہا ہے، وہ اب اس کو ذمہ داری کہ بھائی وہ جتنا وقت اس کو مل رہا ہے وہ اسے اپنی پڑھائی کے اوپر لگائے۔ سبحان اللہ۔ جتنا وقت لگ رہا ہے وہ اپنی پڑھائی کے اوپر لگاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو یہ 3 سال اس وقت ہیں کہ جب وہ لگاتار کام کر رہا ہے، اور اگر بیچ میں رک گیا، اگر کہیں 1 آدھ مہینے کی چھٹی ہو گئی، تب تو بات الگ ہے۔ تو یہ چوتھا علم ہے کہ جو اس کو آگے کیا کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ 5ویں چیز جو فقی کے لیے ضروری ہے وہ ہے علم کلام۔ علم کلام یعنی علم عقائد، بہت ضروری ہے اس کو علم عقائد جاننا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، انسان کا عمل اس کی سوچ کے سائے میں بنتا ہے۔ بالکل وہی عقیدہ جیسا ہوگا، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا عمل ہوگا۔ ہاں۔ لہٰذا عین ممکن ہے کہ عقائد میں کسی ایک حصے میں فقی کا خاص نظریہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ جب اس کا خاص نظریہ ہوگا تو اس کے فتوے میں بھی اس کا اثر کیا ہوگا؟ دکھے گا ضرور، دکھے گا، جھلکے گا، بالکل جھلکے گا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ علم کلام میں بھی وہ ایک حد تک ایکسپرٹ ہو، اس کو پتا ہو کہ قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے۔ اچھا۔ تو بہرحال یہ فی الحال یہ 4-5 علم ہیں کہ البتہ یہ 4-5 علم جو میں بتا رہا ہوں، اگر آپ فرض ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ فرض یہ کریے کہ ہر علم میں اس کو ایکسپرٹ بننے کے لیے 5 سال کی ضرورت ہے۔ اچھا فرض کریے 5 ٹھیک سال، ہے۔ تو 5 کو آپ ملٹیپلائی کر دیے، 5 سے کئے سال ہو گئے؟ 25 سال۔ 25 سال، 20 سال کی عمر میں یہ پڑھائی شروع کرتا ہے، کیا عمر ہو گئی اس کی؟ 45 سال۔ تو اب آپ کیا کہیں گے اس انسان کے بارے میں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی تقلید نہیں کی، میں جب بالغ ہوا تو میں احتیاط پہ عمل کر رہا تھا، لیکن جب میں 18-19 سال کی عمر میں پہنچا تب میں مجتہد بن چکا تھا۔ کیسے بنا یہ؟ سوائے اس کے کہ معصومین علیہ السلام کی خاص نظر ہے اس کے اوپر۔ امام خمینی علیہ الرحمہ 24 سال میں مجتہد مسلم ہے۔ جو لوگ امام خمینی کو مانتے ہیں، جو لوگ نہیں مانتے ہیں، سب اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ آپ 24 سال میں مجتہد تھے، یعنی 4 سال میں پڑھائی شروع کر دی تھی کم سے کم۔ ابھی تو 4-5 علم بیان کیا، ابھی کچھ باقی ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ آیت اللہ علی نکن صاحب بھی سنا 27 سال میں ہو گئے تھے۔ جی 27 سال میں وہ مجتہد تھے۔ تو یہ آسان کام نہیں، سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس کے مقابلے میں آ کے بات کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ سوال کو ہمارے ناظرین ذہن میں رکھیں، اگلے ایپیسوڈ میں اس کا میں جواب دوں گا کہ اگر کہیں پر فقی کا فتویٰ اور روایت آپس میں ٹکرا گئے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی بیان کر لیں گے کہ مراجعین اکرام کے فتاوے میں جو ٹکراؤ ہے وہ کیوں ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور بھی بہت سی گفتگو ہے، بس آخر میں یہ بات سوالیہ انداز میں کہہ کے ہم ختم کرنا چاہیں گے کہ کیا ہم نے جو سنا یہ بالکل صحیح ہے کہ پہلے زمانے میں جو علم حاصل کرنے کے لیے نجف وغیرہ جایا کرتے تھے، اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کر کے 30 سال 35 سال کے بعد جب ایک دم اکثر ضعیفی میں آتے تھے؟ جی ایسا ہی ہے۔ بہرحال ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہمارے بعض ناظرین نے ان کو دیکھا ہوگا، ان سے ملاقات کی ہوگی۔ جی جب وہ جاتے تھے پڑھائی کرنے کے لیے تو ایک بار جاتے تھے، اور جب پڑھائی ہو چکتی تھی تو پھر 10-15-20 سال کے بعد ایک بار واپس آتے تھے، یعنی بیچ میں۔ اب بہرحال سلسلہ بہت آسان ہو گیا، لوگ آنے لگے ہیں، جانے لگے ہیں، سال میں 1-2 بار۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اتنی محنتوں سے جو اور مشکلات سرمایہ ہم تک آیا ہے، اور آج بہت سے لوگ اس کا محسوس کر رہے ہیں، بہرحال نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کی حقیقت ایک کیا طرح ہے۔ وہ کہا جائے جو آپ نے
پچھلے سے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ قدر نہیں کریں نعمت کی. نعمت کی قدر نہیں کریں. چلیے خدا ہمیں توفیق دے. ناظرین اپنی گفتگو ہم یہیں پہ روکتے ہیں. دل تو کہتا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا بھی دل یہی کہہ رہا ہوگا, لیکن وقت اپنے رفتار سے گزرتا ہے. ہماری گفتگو اب ہم یہیں پہ روکیں گے. انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کا آغاز شروع ہوگا. آغا نے جو بات کہی, ہم نے جو سوالات آپ کے سامنے پیش کیے, ان تمام سوالوں کے جوابات انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ضرور پیش کریں گے. تو گزارش ہے دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام مرجعیت. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.